मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, मुझसे माजी में एक कबीरा गुनाह कई बार हुआ है और नहीं छूट रहा। कुरान की आयत सुनता हूँ, जहन्नम की वजह सुनता हूँ तो जहन्नम से डर लगता है। देखो, किसी को भी जब किसी गुनाह की आदत पड़ जाए तो उसको छोड़ना नामुमकिन नहीं होता, लेकिन मुश्किल होता है। और मुश्किल काम स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो हो जाता है। एकदम फंटर बनने की कोशिश करता है इंसान तो नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप यहाँ खड़े हुए हैं, एक बंदा फ्लैट में 10वीं मंजिल पर है, 9वीं मंजिल पर, 9वीं मंजिल पर है ना, वहां से ऊपर झांक रहा है, आपको बोल रहा है तू भी ऊपर आ जा। आप क्या करते हो? वहीं से उछल रहे हो, कूद रहे हो कि मैं 9वीं मंजिल पे पहुंच जाऊं। 2-4 दफा आप उछले, नीचे गिरे, फिर उछले। आपने बोला यार मैं तो 1-2 फुट से ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पा रहा, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा भाई? आप सीढ़ियों पे जाओ, पहले एक स्टेप, उसके बाद पीछे नहीं आना, उसके बाद अगला स्टेप, लेकिन फिर पीछे नहीं आना है। फिर उसके बाद क्या करना है? अगला स्टेप, पीछे नहीं आना। 1 सीढ़ियां 2 सीढ़ियां चढ़ के थक जाओगे तो बैठ जाना, पीछे नहीं आना है, रिवर्स नहीं होना है। क्या आपने कहा थक गया हूं तो चलो वापस जाओ? ना भाई, वहीं बैठ जा, तेरी थकावट थोड़ी देर में क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अब जब थकावट दूर हो जाए, चाय पी, गुटखा खा, उसके बाद एक कदम और ऊपर, खाना नहीं है गुटखा छुटका, फिर एक कदम और ऊपर। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह 9वीं मंजिल पर पहुंच जाएगा। मेरा फ्लैट जहां मैं पहले रहता था 11वीं मंजिल पर था, लिफ्ट लगी हुई थी, मगर मैं लिफ्ट से जाता नहीं था क्योंकि मैं लिफ्ट को आमतौर पे लिफ्ट नहीं कराता, मैं लिफ्ट को आमतौर पे लिफ्ट नहीं कराता। हमारे एक दोस्त मेरे साथ चले गए, एक दिन लिफ्ट थी, मैंने कहा सीढ़ियों से जाएंगे। मैंने कहा वर्जिश करने का आजकल मौका मिल नहीं रहा तो मैं अपने फ्लैट में कहाँ जाता हूँ, सीढ़ियों से जाता हूँ, 11वीं मंजिल पे ना। वो फंटरगिरी दिखाई उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, वो मेरे साथ चले गए। अच्छा, वो लड़का नौजवान, बिल्कुल यंग, 24-25 साल उम्र, अब मेरी उम्र तो ज़्यादा हो गई है। वो मेरे साथ ऊपर जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, तो मुझे ख्याल हुआ कि इसका सांस नहीं फूल रहा यार। फिर मैंने कहा यार स्टेमिना है भाई, थोड़ा बहुत तो हमारा, बहुत ज़्यादा नहीं फूला लेकिन थोड़ा बहुत तो फूलता ही है ना जब अभी 11वीं मंजिल पे जाएगा, उसका नहीं फूल रहा। मैंने कहा यार इसके स्टेमिने को मैं और इसकी फिटनेस को दाद देता हूँ यार। खैर हम चले गए जी। उसके बाद क्या हुआ है कि अगले दिन जब मैं आया हूँ तो लड़कों ने बताया कि ये आके ना गाड़ी में लेट गया था बंदा, और इसका सांस इतना फूल रहा था, और ये लिफ्ट में इसने बताया कि मैं लेट के आया हूँ, बैठ के नहीं, खड़े होके नहीं आया, लिफ्ट में लेट के आया। अच्छा, मैं गया भी भागता हुआ था, 11वीं मंजिल चल के नहीं गया था, दौड़ के गया था, यानी तगड़ 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 दौड़ता हुआ जा रहा हूं, वो भी दौड़ता हुआ। तो मेरा सांस फूल रहा है लेकिन उसका नहीं फूल रहा था ना, मुझे इस पे हैरानगी हो रही थी। मैं खैर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि यार बातें हम मिंबर पे करते हैं, सेहतें इन लोगों ने रखी हुई हैं। खैर जी, फिर वो उन्होंने बताया कि इसका सांस फूल रहा था और गर्द वो अजीब सी हालत हुई थी ना इसकी। तो मुझे जब मिला 2-3 दिन के बाद, मैंने कहा यार तो वो तो रिपोर्टें तुम्हारे बारे में तो कुछ और आ रही हैं कि तुम लिफ्ट में लेट कर आए थे और गाड़ी में आते ही लेट गए थे। और उसने कहा भाई मैं शर्म की वजह से सांस पे कंट्रोल किया हुआ था मैंने। मुझे क्या आ रही थी? शर्म आ रही थी। क्या आप उम्र में मुझसे ज्यादा हैं, भाग रहे हैं? और कह रहे मेरी तो हालत खराब हो गई थी, अब मैं रुकता तो भी शर्मिंदगी होती थी और हू करता, तो कह रहे मैंने बड़ी कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन मैं एकदम फटा हूं फिर बाद में। ये बात मैं, हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखो जब आदमी 11वीं 12वीं 13वीं मंजिल पे जाएगा, हदफ आपका आसमान की बुलंदी है और जाने की कोशिश आप ऐसे कर रहे हो कि यूं उछल उछल के फ्लैट में पहुंच रहे हो, कभी पहुंचोगे? हड्डी पसली तोड़ दोगे अपनी। तो उसका तरीका ये है भाई, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, एक स्टेप पे जाके जब आप बहुत थक गए हो बैठ जाओ आराम से, पीछे नहीं आना है। बस क्या नहीं करना है? पीछे नहीं आना है, वहां जाके बैठ जाओ। जब थकावट खत्म हो फिर चलना शुरू कर दो। बेल आखिर देर से पहुंचोगे लेकिन पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? 11वीं मंजिल पर, 15वीं मंजिल पर आज नहीं तो कल पहुंच जाओगे।
تو خوب سمجھ لو, جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتے ہیں. بہت اہم ٹاپک ہے, اللہ کرے یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں, نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائیے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ باڈی کی نیڈ نہیں ہوتی. آپ نماز چھوڑتے ہو, یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے, پڑھنا نہ پڑھنا نشہ نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہو نا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے باڈی سے براہ راست آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو پھر جب وہ آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کا جسم بے چین ہوتا ہے. جیسے نشہ ہے, نشے کی عادت آپ کی باڈی کو پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اب دیکھو مجھے چائے کی عادت ہے, میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی, میں نے چائے پی ہے تو کھوپڑی نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ عادت یہ کس چیز کی, یہ میری باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے نا, تبھی تو نقصان دہ چیز ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شراب کی عادت کس کو, باڈی کو پڑ جاتی ہے. اگر آپ نہیں پیو گے آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے. تو جن چیزوں میں آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے نا, اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, کیونکہ جسم بار بار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. ایک چرسی کے لیے چرس چھوڑنا کیوں مشکل ہے؟ وہ اس کے ابا کا تقاضا نہیں ہے, اماں کا تقاضا نہیں, وہ اس کے خود اپنے اندر کا تقاضا ہے. بھائی کچھ تقاضے شیطان کے ہوتے ہیں, آدمی شیطان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا, جا بھائی تو جو مرضی کر. لیکن کچھ تقاضے شیطان کے بعد میں, پہلے آپ کے اندر کے تقاضے ہیں. وہ آپ کو پیاس لگتی ہے, آپ کے ابا کہہ رہے ہیں پانی نہ پیو, جسم کہہ رہا ہے پانی پیو, تو کس کی مانتے ہو؟ جسم کی, کیونکہ جسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. بھوک لگ رہی ہے, کس کا مطالبہ ہے یہ؟ کھانا کھانا. آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو آپ کا جسم کہتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ روٹی چاہیے. برداشت کب تک کرو گے؟ ایک دفعہ, دو دفعہ, بار بار, ہر وقت دماغ میں یہی آتا رہے گا کہ روٹی چاہیے. تو جب تک روٹی کھاؤ گے نہیں تسلی نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کی نیڈ بن جاتے ہیں, ضرورت بن جاتے ہیں. ہینڈ پریکٹس, ماسٹربیشن جو جس کا دوسرا نام ہے, فحش فلمیں دیکھنا, زنا کرنا, شراب پینا, نشہ کرنا, یہ وہ گناہ ہیں جس کی آپ کو لت پڑتی ہے, پھر آپ کی باڈی کی ضرورت بن جاتی ہے. یہ اگر آپ یہ گناہ نہیں کرتے, آپ کی باڈی احتجاج کرتی ہے, باڈی ڈپریشن میں جاتی ہے, اسٹریس میں جاتی ہے, باڈی ٹینشن میں جاتی ہے. لہذا پھر باڈی کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب باڈی کی نیڈ جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. آپ کی جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے بعد میں دینا, یہ وہ دو طرح کی. ایک وہ نیڈ ہے جو نیچرل ہے, جو قدرت نے آپ کی باڈی میں رکھی ہے, جیسے پیاس کا لگنا اور بھوک کا لگنا. یہ قدرت کی طرف سے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کو دودھ چاہیے. یہ آپ کی بنائی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ قدرت نے آپ کے جسم کو دی ہے. آپ کے جسم کی صحت اس پر موقوف ہے. یہ بھوک لگنا بند ہو جائے گی, آپ مر جاؤ گے. آپ کیپسول کھاؤ گے کہ مجھے بھوک لگے. اور کچھ باڈی کی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت نے نہیں رکھی, آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ غلط کر کے باڈی کو عادی بنا لیا ہوتا ہے اس کا. وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, آپ نے وہ کام کر کر کے اپنی باڈی کو, اپنے جسم کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اب کھانے کی حاجت یہ قدرت کی طرف سے ہے, لیکن نشہ یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے. جو چرس نہیں پیتے ان کی باڈی چرس مانگتی بھی نہیں ہے. جو چائے نہیں پیتے ان کی باڈی چائے نہیں مانگتی. جو کافی نہیں پیتے ان کی باڈی کافی نہیں مانگتی. جو ہیروئن نہیں پیتے ان کی باڈی ہیروئن نہیں مانگتی. جو اپنے آپ کو ہینڈ پریکٹس کا عادی نہیں بناتے ان کی باڈی ہینڈ پریکٹس نہیں مانگتی. وہ یہ کام نہ کر کے بھی خوش رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جو فحش فلمیں نہیں دیکھتے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, باڈی ان کی نیڈ ہی نہیں ہے, وہ ویسے ہی سکون میں ہے. جو سگریٹ نہیں پیتے ان کو سگریٹ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو روٹی نہیں کھاتے ان کو روٹی کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں بھائی, جو نہیں کھاتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے روٹی کی. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں میں؟ جو پانی نہیں پیتے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ بھائی جو پانی نہیں پیتے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے, ان کو پینا پڑے گا, نہیں پئیں گے مر جائیں گے وہ. جو نہیں سوتے ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں بھائی, جو نہیں سوتے ان کو سونا پڑتا ہے.
नींद नहीं आ रही तो कैप्सूल खा के सोना पड़ेगा, नींद की गोलियां खा के सोना पड़ेगा, वरना ऐसा सोएगा कि पुलिस से भी नहीं उठेगा, हमेशा के लिए सो जाएगा अगर नहीं सो रहा वो। तो ये जो सोना है, खाना है, पीना है, ये बॉडी की नेचर है, ये जो जरूरत है ये होनी चाहिए, इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो कुदरत ने जब पैदा किया तो नहीं थी वो, लेकिन आपने अपनी जान के साथ जुल्म करके अपनी बॉडी को उसका आदी बना दिया है। अब बॉडी को वो चीज नहीं मिलती तो बॉडी तड़पती है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो चाय भी उसमें, लेकिन चाय चूंकि बहुत कम दर्जे का नशा है इसलिए डॉक्टर उससे मना नहीं करते, कुछ मना करते हैं। मैं भी नियत कर रहा हूं छोड़ने की, भाई ये भी जान छुड़ाओ इससे, अभी करेंगे इंशाल्लाह, भी मेरा इरादा हो रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अब मैं 1 साल जब तक छोड़ के रखूंगा फिर ऐलान करूंगा मैं, क्योंकि ऐसा ना हो मैं छोड़ूं फिर अगले दिन शुरू कर दूं तो बोलेंगे मजाक बनाया मुझसे साहब ने यार। तो ऐसा काम करो ही नहीं ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी सोच के मैं चाय पीता हूँ कि चलो सुट्टे तो नहीं लगा रहे ना सुट्टे से तो अच्छा है, ऐसा ना हो चाय छोड़े दिमाग इतना खराब हो कि सुट्टे पे सेट हो जाए आके। खैर, तो अब क्या है कि ये जो चाय की आदत, कॉफी की आदत, हैंड प्रैक्टिस करना, हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना, ये आपकी बॉडी की जरूरत थी नहीं। ये आपने, कोई भी शख्स जब ये काम करता है ना तो यूज टू हो जाता है, फिर बॉडी उस पर सेट हो जाती है, बॉडी उस पर सेट हो जाती है। अब अगर बॉडी की ये जरूरत, जैसे जो चर्स पीते हैं उनका दिमाग मुतहर्रिक हो जाता है ना, तो अब क्या होता है कि जब चर्स नहीं मिलेगी तो दिमाग सुन्न हो जाता है उनका, फिर उनको चर्स चाहिए होती है, वरना वो दिमाग खराब होना शुरू होता है। जो शराब नहीं पीते उनको शराब की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही खुश रहते हैं, फिटफाट रहते हैं। लेकिन जो पीते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाते हैं, फिर जब उनको शराब नहीं मिलती तो उनकी खोपड़ी काम नहीं करती। जो सिगरेट नहीं पीते उनको कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब पीना शुरू कर दी तो शुरू में तो मज़ा आया, उसके बाद आदत पड़ गई, अब नहीं मिलेगी तो खोपड़ी आउट हो जाएगी उनकी। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, जिनका आपने खुद अपने आप को आदी बना लिया है। पहले वाली किस्म वो है जिसका आपने अपने आप को आदी नहीं बनाया, वो अल्लाह ने आपको आदी बनाया है, वो आपसे छूट सकती नहीं है, और छोड़ोगे तो नुकसानदेह। लेकिन जिस चीज का आपने अपने आप को आदी बनाया है तो उसका इलाज ये नहीं है कि वो कर लो, क्योंकि और लत पड़ेगी उसकी। उसका इलाज ये कि आदी भी आपने बनाया तो अल्लाह कहता है छोड़ेगा भी अब तो खुद ही इसको। ए अल्लाह कैसे छोड़ूं, अब तो मैं आदी बन गया हूं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, करने से आदी बना है तो छोड़ने से आदत छूट जाएगी। जिस काम को करते रहने से करने की आदत पड़ती है, उसको छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत पड़ जाती है। इसी अमल को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाओगे, करने में मजा आ रहा था तो करते चले गए, छोड़ने में तकलीफ हो रही है तो तकलीफ को बर्दाश्त करते चले जाओ, जीरो पे आके दोबारा खड़े हो जाओगे। एक दिन ये तकलीफ होना खत्म हो जाएगी। नहीं आई बात, और आसान मिसाल से समझाता हूं। अब इस मिसाल को समझो। आप 11वीं मंजिल पे फ्लैट पे खड़े हुए थे, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको गौर से सुनो। शादियों वाली बात तो सुनते हो, ये वाली बात सुनते नहीं हो। शादियां भी ऐसे ही हैं, लोग कहते कैसे 4 शादियां कर ली। भाई एकदम से 4 नहीं होती, पहले पहली होती है, फिर दूसरी में पिटता है तो पिटने का थोड़ा सा आदी हो जाता है, फिर तीसरी में पिटता है तो और आदत पड़ जाती है पिटने की, चौथी में फिर पिटता है तो इंजॉय करता है उस पिटाई को। हर चीज का यही उसूल है, फिर आदत पड़ जाती है उसको पिटने की। अब आप देखो, आप 11वीं मंजिल पे खड़े हुए थे, आपको पहुंचना है नीचे, ग्राउंड फ्लोर पे आना है। हालांकि आपका घर ऊपर है, नीचे आना आपके लिए क्या था, खतरनाक था। लोग मना कर रहे हैं नीचे मत जा, लेकिन आपने कहा कि यार नीचे जाना बहुत आसान है। नीचे जाना आसान है या नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं चलना पड़ता आपको। जब आप सीढ़ी पे एक कदम रखते हो तो सीढ़ी खुद आपको नीचे की तरफ खींचती है, आपको जोर थोड़ी लगाना पड़ता है। तो आपने क्या किया, आपने खिड़की से बाहर जाके देखा कार्टून की तरह, तो आपने देखा ये नीचे तो मैं ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जा रहा हूं। ऊपर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, नीचे आने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। तो आप धड़ाम से नीचे आ गए। आप क्या आ गए, धड़ाम से नीचे। अब आपने जाना है ऊपर। आपको एहसास हुआ कि नीचे का माहौल बिल्कुल भी ठीक, बोलो, नहीं है। जाना आपने उसी पॉइंट पर है, तो अब ऊपर धड़ाम से नहीं जा सकते आप, नीचे धड़ाम से आप आ सकते हो। खिड़की से बाहर निकलो,
نیچے جانے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, خود بخود آپ نیچے جاؤ گے. تو گناہ کی طرف جانے کے لیے نا, گناہ بھی ایک پستی ہے, گناہوں میں جانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا, گناہ خود اپنی طرف آپ کو کھینچتا ہے. فحش فلمیں دیکھنے کے لیے کوئی نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا. آپ کا دل چاہے گا یار بٹن دباؤ دیکھو, تو بٹن دباؤ گے, جا کے دیکھنا شروع کر دو گے, مزہ آنا شروع ہوگا, دیکھتے چلے جاؤ گے. گانا سننے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا, گانا خود آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. گانا لگا ہوا ہے, خود بخود لوگ تھرکنا شروع کر دیتے ہیں نا, اچھا بھلا شریف انسان ہوگا بھتکنا شروع کر دے گا بلا وجہ. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں, گراؤنڈ جیسے گریوٹی ہے نا, زمین اپنی طرف کھینچتی ہے, تو ایسے ہی گناہ بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور جتنی تیزی سے گناہ کی طرف جاتا ہے نا, اتنی تیزی سے ہی پٹکتا ہے وہ. جیسے کوئی کھڑکی سے چھلانگ لگائے گا, ٹکڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو جو گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہیں ان کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں, روحانی اعتبار سے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے. اب کیا ہے کہ گناہ تو ایک دم سے آپ اس آخری مقام تک پہنچ جاؤ گے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے. ریورس ہونے کے لیے نا, دوبارہ اس بلندی پہ آنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا پڑے گا آپ کو. کیا آپ نے فلیٹ سے چھلانگ ماری, آپ نے کہا یار یہ تو آٹومیٹیکلی میں اس مقام تک پہنچ رہا ہوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں, مجھے تو زور لگانا ہی نہیں پڑ رہا, دھڑام سے آپ آ کے نیچے پٹک گئے سڑک پہ. آپ کو احساس ہوا یہاں کا ماحول بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کو احساس ہوا یار یہ میں دلدل میں پھنس گیا, یہ تو بہت غلط ہے. اب آپ چاہ رہے ہو کہ میں جس مقام پہ تھا نا آج سے 5 منٹ پہلے, تھوڑی دیر پہلے, میں اس مقام پہ اسی اسپیڈ سے پہنچوں جس اسپیڈ سے میں نیچے آ جاؤں. اور آپ اب اپنے آپ میں اچھل اچھل کے 11ویں منزل پہ پہنچا رہے ہو, تو کیا آپ پہنچ جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں. لہذا آپ نے ایک چھلانگ ماری, دھڑام سے نیچے گرے, پھر چھلانگ ماری, تھوڑا سا اوپر گئے, آپ خوش ہوئے, ابے یار واقعی میں تو پہنچ رہا ہوں, لیکن دھڑام سے پھر نیچے آ گئے. 3-4 چھلانگیں مار کے آپ مایوس ہو گئے, بھائی تیرے بس کا نہیں. تو جو فحش فلموں میں پڑ گئے, زنا میں پڑ گئے, ہینڈ پریکٹس میں پڑ گئے, وہ کیا چاہتے ہیں, ایک دم ایک تقوی کا جوش آتا ہے, وہ گڑ گڑا کے توبہ کی, چھلانگ مار کے اوپر چلے گئے, لیکن پہنچنے کے بجائے دھڑام سے دوبارہ نیچے آ گئے. اگلے دن توبہ پھر ٹوٹ گئی. 2-4 دفعہ توبہ کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں بھائی تیرے بس کا نہیں. یہ نوجوانوں کے ساتھ آج کل مارکیٹ میں بولو نا ہو رہا ہے. بیان سونا جی بد نظری کے خلاف ساری حسیناؤں کے نمبر بلاک کر دیے, ایک دم دھڑام سے فلیٹ کی 11ویں منزل پہ پہنچنے کی کوشش کی انہوں نے. اگلے دن پھر شیطان آیا, بولا یار تیری زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو گیا ہے, کیونکہ یہ باڈی کی نیڈ ہے. اب باڈی کو عادت پڑ چکی ہے, لت پڑ چکی ہے, روٹی کی طرح بھوک لگے گی آپ کو, ٹھڑک ایسی ٹھڑک پیدا ہو گئی ہے. جو لڑکے ہینڈ پریکٹس کے عادی ہوتے ہیں نا, نہیں کرتے, ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیندیں اڑ جاتی ہیں ان کی, وہ پھر کرتے ہیں یہ کام. تو یہی حال ہوتا ہے, اوپر جا کے دوبارہ گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں جیسے زمین کھینچتی ہے, وہ دھڑام سے دوبارہ گرتے ہیں. 4-6 دفعہ چھلانگیں مارنے کے بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں, بولتے ہیں بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے. پھر وہاں بریک نہیں لگتی, پھر مزید پستی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھلانگیں مارنے کے بجائے نا آپ کیا کرو, سیڑھیوں سے اوپر جانے کی کوشش کرو. تکلیف ہوگی لیکن پہلے اسٹیپ میں کم تھوڑی سی تکلیف, دوسرے میں تھوڑی تکلیف, پھر سانس پھول جائے تو بیٹھ جانا, پھر اوپر. اس طرح ہولے ہولے آپ آرام سے دوبارہ 11ویں منزل تک پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد جب اتنی تکلیف سے اوپر پہنچو گے نا, ریلیکس ہو کے آرام کرو گے وہاں پہ, اس کے بعد چھلانگ لگانے کی دوبارہ حماقت نہیں کرو گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے چھلانگ لگانا آسان ہے, ریورس ہونا بڑا مشکل کام ہے. تو آپ ایک دفعہ جب یہ بھگت لوگے نا, دوبارہ اس پستی کی طرف جاؤ گے نہیں آپ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے چھلانگ لگا کے گناہ کرنا شروع کر دیے, زنا کر لیا, ہینڈ پریکٹس, فحش فلمیں, تو اب پتہ ہے کیا کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا ہے. پہلا اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا نا, میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا, اس کے بغیر خالی پیلی کی توبہ تو کروں گا میں, لیکن اب یہ ایسی توبہ نہیں ہوگی, ایک تھپڑ کے ساتھ توبہ ہوگی. ایک بچہ غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے, ابا سے سوری کرتا ہے, ابا کہتا ہے ٹھیک ہے اب تو سوری تو کرے گا لیکن ایک تھپڑ کے ساتھ. اب میں تجھے اس وقت معاف کروں گا جب ایک چانٹا بھی کھائے گا تو, اور اس کے بعد تیری سوری. پھر بچے کو احساس ہوگا صرف سوری سے کام نہیں چلے گا, ایک چانٹا بھی پڑتا ہے اس میں. ایک دفعہ ایک چانٹا پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں 2 دفعہ وہ غلطی کرتا تھا, اب 1 دفعہ کرے. پھر جب 2 چانٹے پڑیں گے تو وہ آہستہ آہستہ غلطی چھوٹے گی اس. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی یہ گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اچھا شیطان پتہ ہے بڑا ہوشیار ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب سزا کی نیت سے گناہ کرو,
یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سیڑھیوں پہ چڑھنے کا ارادہ کیا اور آپ نے کہا مزید گراؤنڈ فلور پہ چلے جاؤ, ایک ہی دفعہ میں سیڑھیوں پہ چڑھوں گا میں. یہ بہت بڑی حماقت ہے. مزید نیچے جانے کی کوشش مت کرو میرے بھائی. اب آپ تو اوپر کی طرف جاؤ, ریورس نہیں ہونا ہے آپ نے. تھوڑا جانا ہے لیکن جانا اوپر کی طرف ہی ہے. تو اب مزید آگے گناہ کی طرف نہیں جانا, پیچھے جانا ہے. جانا دوبارہ نیکیوں کی طرف ہے, ریورس نہیں ہونا ہے. اب آپ نے اس سے آگے کی طرف نہیں جانا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے یا صدقہ کر کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. اس سے ایک دم نیک نہیں بن جاؤ گے, لیکن جو کام دن میں 6 دفعہ ہوتا تھا تو وہ 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. تھوڑا سی تو کمی آئی کہ نہیں آئی ہے. پھر آہستہ آہستہ جو کام دن میں ہر ہفتے میں روزانہ 3 دفعہ ہوتا تھا تو وہ کام ہفتے میں 3 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر مہینے میں 4 دفعہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا آپ سے اور دوبارہ اس 0 پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو جاؤ. تو توبہ بھی کرنی ہے گڑ گڑا کے, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پھر یہ چھوٹ جائے گا. لیکن اگر ہتھیار ڈال دیے نا آپ نے کہ مجھ سے نہیں ہوتا, پھر اللہ کہے گا جب تجھ سے نہیں ہوتا تو مجھ سے تیری مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جو خود نہیں چاہتا ہے نا تو اللہ نہیں اس کو معاف کرتا. اللہ کی عادت نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ کہتا ہے تو جانا نہیں چاہتا جنت میں اور تمہیں تو زبردستی اٹھا کے بھیج دوں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا اللہ کے. جو بچنا چاہے گا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, جو چاہتا ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. لڑکے کہتے ہیں یار ہمیں تو مجزنی کی عادت پڑ گئی ہے, ہم تو نہیں چھوٹتی بھائی, یہ تو اب تو یہ سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے. مفتی صاحب اب یہ باتیں چھوڑ دو یار, اب تو سبھی کرتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی, تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ بیوی کے علاوہ کسی اور طرح سے کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرے گا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا, اللہ نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں یہ فوش فلمیں تو یار سبھی دیکھ رہے ہیں, اپنی اب بچنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہے میرے لیے مغفرت بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے حرام کیا ہے, اس لیے تھوڑی کہ سب کر رہے ہیں تو بھی کرنا شروع کر دے. حرام اس لیے کیا ہے کہ یہ حرام ہے, مجھے ناپسند ہے, تو بچنے کی کوشش کر, تو زور لگا تو بچنے کے لیے. تو جب باڈی کی نیڈ کوئی چیز بن جاتی ہے نا, تو جیسے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک دوست ہیں ہمارے, ابھی دوستی ہوئی ہے ان سے, انہوں نے اپنا بچپن کا تو نہیں یعنی جوانی کا ہی سمجھ لیں, پرانا واقعہ تو اس لیے بچپن کہہ رہا ہوں. ان کو نشے کی عادت پڑ گئی تھی, بہت خطرناک نشہ. وہ بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا یہ کہتا ہے نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتا ہے. اس نشے کا انہوں نے نام بھی بتایا, مجھے نام یاد نہیں ہے اس کا. تو وہ بہت خطرناک نشہ تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کیا میں یہ نشہ چھوڑوں گا. میں نے کہا آپ کسی ہاسپٹل میں گئے؟ کہہ رہے کوئی ہاسپٹل نہیں. میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر کنڈی لگا کے تالا لگا کے بند کر دیا, اور یہ عزم کیا کہ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. نہیں آئی بات؟ 6 مہینے سے پہلے میں کمرے سے باہر بولو نہیں نکلوں. ایسی کی تیسی مر جاؤں گا یہاں پہ, سر دیواروں سے ماروں گا میں جا کے. اور اپنی والدہ سے کہہ دیا کھانا پینا مجھے یہیں پہنچا دیں بس, حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ جمعہ چھوڑنا تو حرام ہے. کہتے مجھے ڈر یہ تھا کہ میں نکلا نا گھر سے باہر, مجھے خیال آئے گا اور میرے وہ چرسی ہیروئن دوست مجھے ملیں گے. ان دوستوں سے جان چھڑانی ہے جو نشہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اگر چھوڑ دیا نا تو کوئی مل جائے گا چرسی, وہ کہے گا بھائی سب پی رہے ہیں تو نے نہیں, تو کیا تیر مار دے گا. جب عزم کرتا ہے نا انسان اس طرح سے کرتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا ان دوستوں کے پاس, وہ کیونکہ جمعہ کی بعد میں قضا ہو جائے گی, نشے کی قضا نہیں ہوتی. کہہ رہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا میں, کیونکہ مجھے پتا ہے میں جمعہ پڑھنے گیا نا وہ لوگ مل جائیں گے مجھے. اور وہ پھر وہی ہے کہ شیطان ورغلاتا ہے انسان کو مختلف طریقوں سے. بہت سے لوگ لڑکیوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو تبلیغ کی نیت سے بات کر رہے ہیں ان سے. بھائی تو مرد مر گئے, مونچھوں والے داڑھی والے مرد, تجھے یہی کیوں اچھی لگ رہی ہے تبلیغ کے لیے؟ تو کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کر دیا, اور والدہ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ میرا ساتھ دیں اس میں. تو میں گھر سے ان میرڈ تھے, ایک خود انہوں نے اپنی مجھے ہسٹری بتائی کہ شرابیں پینا, نشہ کرنا, اور پھر نائٹ کلبوں میں ناچنا, اور یہ ساری حرکتیں کرتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا نشہ سب سے پہلے چھوڑو بھائی. تو 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا ہے, اس میں جسم تڑپا ہے, بہت کچھ ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا مر جاؤں گا نہیں پیوں گا. 6 مہینے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو گئے, گھر سے فٹ فاٹ ہو گیا بالکل.
لیکن جو اتنی اسٹرگل کر کے چھوڑتا ہے وہ دوبارہ نہیں جاتا. اب ان کے چہرے پہ ایسی چمک ہے, ایسی چرسیوں کے چہرے پہ چمک ہوتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو وہ اس مصیبت میں پڑے ہوتے نا, اب تک تو مر چکے ہوتے, بدبو آ رہی ہوتی, لاکھوں روپے اس نشے میں. یہ یاد رکھو شیطان کیا کرتا ہے, ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں اسٹریس ہے, سٹا لگا لو اسٹریس دور ہو جائے گی. وہ سٹا لگا کے دیکھتے ہیں اسٹریس دور ہو گئی, کہتے ہیں شیطان کی رپورٹ بالکل صحیح تھی. پھر وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہوتی, رپورٹ ہمیشہ شیطان کی ٹھیک ہوتی ہے, اور مولوی ہر وقت شیطان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. وہ باقاعدہ کر کے دیکھتے ہیں نا, آئس لے رہے ہیں اور پتہ نہیں اتنے نشے کی قسمیں آ گئی ہیں. تو پھر لڑکے بھی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی آج کل کچھ نہ کچھ پیتا ہے. ہٹلر نے جو اتنے علاقوں پہ قبضہ کیا وہ تو نشہ کرتا تھا نا, پتہ ہے آپ کو. ہٹلر جو دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا ہے نا, اور ملکوں کے ملک فتح کر لیے, اس کو نشے کے ٹیکے لگتے تھے باقاعدہ. اور یہودی ڈاکٹر تھا جو روزانہ ٹیکے لگا کے جاتا تھا, اس سے ایک دم وہ ہٹلر میں نا ایسی طاقت پیدا ہوتی تھی کہ نئے ملک پہ حملہ کر لیتا تھا. وہ اس کو یہ نہیں پتا تھا بے وقوف کو کہ تو جو ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے نا, تو اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. تو ایسی فتح کا کرنا کیا ہے جو تو ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور جس دن تیرا ٹیکا لگانا کوئی بھول گیا تو جو تیرا ملک ہے وہ بھی تیرے ہاتھ سے جائے گا. تو نیچرل وے میں, نارمل وے میں جتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے نا اس کو کرو. نشے والی طاقت ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے, وہ پھر افورڈ نہیں کر سکتا آدمی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ گولیاں کھا کے 4 شادیاں کرو گے تو تھوڑے دنوں میں ایک کے قابل بھی نہیں رہو گے. تو یہی ہوتا ہے, ٹیکا لگا دیا ایک دم انسان میں طاقت آ گئی, ہٹلر نے ایک اور ملک فتح کر لیا. اس کے بعد جب ٹیکے کا اثر ختم ہونا شروع ہوا تو جو ملک تھا وہ بھی ہاتھ سے جانا شروع ہو گیا. پھر نشے میں یہ کہ آج ایک ٹیکے سے کام ہو رہا ہے, کل 2 ٹیکے لگیں گے آپ کے. نشے کا عادی ہوتا ہے نا انسان. اب کیا ہے کہ جی یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ ان کو شیطان آ کے سمجھاتا ہے, دوست احباب بھی شیطان کی صورت میں آتے ہیں. ابے آج کل محنت ہے بھائی, جاگنا پڑتا ہے یار, اسٹرگل ہے, نمبر اچھے آ جائیں گے تو پی لے. میں نے بھی پیا تھا, دیکھ میرے کتنے اچھے ایگزام میں نمبر آئے, تو بھی پی لے. ہوتے ہوتے نمبر تو اچھے آ جاتے ہیں, لیکن اس نمبر کا کیا فائدہ کہ آپ کو پینے کی عادت پڑ گئی. اس سے ڈپریشن, اسٹریس, یہ جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ وقتی سکون دیتی ہیں, اس کے بعد انسان کو اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں. خود بھی ہر وقت غصے میں جلا بھونا بیٹھا رہتا ہے, دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے نشہ نہیں کرتے, سارا دن ایک ہی کیفیت میں رہتے ہیں ہم, اللہ کا فضل ہے, فٹ فاٹ رہتے ہیں. ٹینشنیں تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے ان سے. اب کیا ہے, تو یہ نیچرل نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ نیچرل نہیں. میں بات کیا کر رہا تھا, دماغ سے نکل گئی. لوگ کہیں گے, سٹے والے کہیں گے سٹا نہیں لگاتے نا اس لیے نکل گئی دماغ سے. ہاں تو اب دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اندر بند کر دیا, اس کے بعد باہر نکلا ہے فٹ فاٹ, کیونکہ ایک زور ہوتا ہے, ایک حد تک جاتا ہے نشے کا, اس کے بعد واپس آنا شروع, نشہ ٹوٹتا ہے. جگر مراد آبادی کو اللہ نے آخر عمر میں توبہ کی توفیق دی تھی. علماء کے پاس آئے, توبہ کی, انہوں نے کہا کہ بھائی شراب آہستہ آہستہ چھوڑو. انہوں نے کہا ایک دم سے چھوڑوں گا, لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے نا اس پہ. مرنے لگے, ڈاکٹروں نے کہا بھائی مر جائیں گے, تھوڑی سی پی لیں آپ. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, جب توبہ کر کے اللہ ہی کو راضی کرنا ہے تو عین مطلوب ہے موت بھائی. جب مقصد اب زندگی رہی نہیں ہے, اللہ کی رضا رہی ہے, تو مر گئے تو کہاں جائیں گے بھائی, اللہ خوش ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا شراب پی کے زندہ رہنے سے شراب سے بچ کے مرنا بہتر ہے, لیکن مرے نہیں, ٹھیک ہے نا. مرتا ورتا اتنے آرام سے نہیں ہے انسان, اتنے آرام سے انسان مرتا نہیں ہے, ذہن میں رکھو. یہ آدمی بہانے کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گا, تم مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا. کوئی نہیں مرا آج تک. مرتا دھماکے سے ہے یا ڈاکوؤں سے مرتا ہے فوراً, بیماری سے اتنی جلدی نہیں ایک دم سے مرتا. ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے بعض, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس سے. تو کیا ہے کہ دیکھو اس نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو بند کیا. اچھا کہتے ہیں کہ مجھے اس 6 مہینے میں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ نشہ بھی چھوٹا اور قوت ارادی بہت مضبوط ہو گئی. اب اتنا مشکل کام ایک دفعہ جب کر لیا نا, تو کہہ رہا ہے میرے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل رہا نہیں ہے. بزنس میں ہاتھ ڈالا, کروڑپتی بن گیا ہے وہ, کیونکہ کہہ رہے ہیں میں نے بزنس میں وہ کچھ اسٹرگل کی ہے جو کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو پہلے کمپنی نے اپنا ملازم بنایا, پھر دیکھا یہ آدمی ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے نا, اتنی اسٹرگل کرتا ہے, تو پارٹنر بنا رہی ہے کمپنی نے, شرکت پہ رکھ لیا. تو جب ایک آدمی کسی گناہ سے لڑتا ہے نا,
اور وہ فتح حاصل کرتا ہے تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بڑی بڑی علاقے فتح کرنے کی سوچتا ہے, اور جو گناہوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا مجھ سے نہیں ہو رہا, تو شیطان مسلط ہوتے ہوتے دباتا رہتا ہے, پھر دنیا کی ہر برائی اس سے ہوتی ہے, پھر کچھ بھی نہیں, نکما بنتا ہے بالکل, وہ کسی کام کا نہیں رہتا. چرسیوں کو دیکھا ہے کسی کام کے ہوتے ہیں, کسی کام کا نہیں, بس چرس جب تک پی رہیں گے تو کام کر رہے ہوں گے, اور وہ بھی کام چرس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مزید پڑیا خرید سکیں ہم, کوئی بڑے ویژن کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. نشئی اسٹرگل کرتا ہے اس لیے تاکہ مزید مجھے گٹکا مل جائے کہیں سے, وہ کوئی امت کے لیے قوم کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے ہمت کرو, کوئی گناہ کی عادت پڑ چکی ہے چھوڑو اس کو, توبہ کرو, اور 6-7 مہینے کی محنت ہے. اگر اپنے آپ کو میں کہتا ہوں لوگوں سے تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے, اس سے بھی عادت چھوٹتی ہے. پھر اگر دوبارہ گناہ ہوا پھر نکل جاؤ, 2-4 دفعہ ایسے ہو کہ چھوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ. گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے چپک جائے انسان کے ساتھ, اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ بھی وہ چھوڑنے کی توفیق ملتی رہتی ہے. تو اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا.